बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत ने पहले बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के साथ फड्डा किया और उन पर इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम लॉन्च करवाई। अब चीन के सफ़ीर जियांग जीडोंग के साथ फड्डा शुरू कर दिया है और उन्हें दफ्तर खारजा तलब करके जो वाक़या पेश आया था इसहाक डार के साथ, उनका पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं उस तनाजुर में, उसकी वजह से अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है और चीन के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है। ये दिन भी हमने देखने थे कि पाकिस्तान ने बरतानिया और चीन के सफ़ीरों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था और उन्हें मुल्क से निकल जाने का हुक्म देने का खौफ दिलाकर सोशल मीडिया मुहिम लॉन्च करनी थी। ये 3 माह के दौरान जो पाकिस्तान की जो 2 सबसे करीबी सुपर पावर्स दोस्त हैं उनके साथ ये हुकूमत ऐसा खौफनाक सलूक कर चुकी है। सदर जरदारी का जो दौरा चीन है वो भी अब हंगामी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है और बहाना ये बनाया गया है कि सदर जरदारी का जो पाँव स्लिप हो गया है और उस पर प्लस्तर चढ़ा दिया गया है, इसलिए अब वो 1 माह तक दुबई में ही मकीम रहेंगे। लेकिन ज़राए कहते हैं ऐसा नहीं है, वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। पाँव ज़रूर स्लिप हुआ था लेकिन इतनी भी बात नहीं है जितनी बढ़ा दी गई है, यानी बात का बुतंगड़ बनाकर इस हिफ़्फ़त को मिटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अचानक ही पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इसहाक डार ने बहुत बड़ी बोंगी मारी है और उसके ऊपर यानी सवा सत्यानाश शहबाज हुकूमत ने कर दिया कि चीनी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके फिर सख्त एहतजाज भी शुरू कर दिया। तो इस सारे मामले की तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान की जो रिहाई के हवाले से हमने आपको ख़बर दी थी कि अमरीकी आम इंतखाबात से पहले ये हो सकती है, तो इस हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर तमाम एतराज़ात दूर करते हुए उसे पीर 4 नवंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बड़ी खबर है नाज़रीन, आपने सुन ली होगी। मज़ीद तफसीलात जिन दोस्तों ने नहीं सुनी उनके लिए हम अर्ज़ कर देते हैं कि पीर 4 नवंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को तोशाखाना 2 केस में। बाकी केसेस में तो आप जानते ही हैं कि ज़मानतें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की ये आखिरी ज़मानत रहती थी, वो भी इस केस में ज़मानत पर रिहाई के बाद पहले पेशावर गई और अब लाहौर ज़मान पार्क पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने ये ख़बर दी थी कि अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस के मुमकिना हुक्म के पेश नज़र हुकूमत 5 नवंबर तक यानी अमरीकी सदारती इंतखाबात और ईवान नुमाइंदगान के इंतखाबात तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से रेड अलर्ट रहेगी, क्योंकि 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस का शदीद दबाव है और 5 नवंबर के इलेक्शन में खुद कमला हैरिस की अपनी जीत भी दाव पर लगी हुई है। इसलिए ज़राए का दावा था उन दिनों में और अब भी है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो 4 नवंबर को अमल में आ सकती है। उस रोज़ यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में 4 नवंबर होगा तो अभी वहाँ पर 3 नवंबर ही ख़त्म नहीं हुआ होगा, यानी उनके आम इंतखाबात से कम अज़ कम 30-40 घंटे पहले इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाएगी। और जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी से वोट लेना चाहते हैं डेमोक्रेट्स पार्टी वाले, ईवान नुमाइंदगान यानी जो उनके MNAs हैं और जो उनकी सदारती उम्मीदवार है कमला हैरिस, उनको इससे सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि जो 2 रियासतें हैं पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, वहाँ मामला अड़ा हुआ है और वहाँ पर पाकिस्तानी वोटर्स और मुसलमान वोटर्स की बड़ी तादाद है। तो वहाँ पर समझ लें कि 0.2, 0.5, 0.1 फ़र्क चल रहा है। जो भी उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में से जीत गया और यहाँ की 16 और 19
یہ سمجھ لیں کہ 35 نشستیں وہ لے گیا تو وہ یہ امریکی صدارتی الیکشن جیت جائے گا. وہاں پر اس طرح نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے. تو اسی تناظر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے امریکی الیکشن کو ڈسکس کیا تھا. جن دوستوں نے نہیں دیکھا جا کر دیکھ لیں. تو اسی تناظر میں اب ہماری حکومت نے تیاری کر کے رکھ لی ہے. اگر دوبارہ فون کال آئی تو یہ رہائی عمل میں آ جائے گی. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ دے دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اگر انہوں نے دوبارہ سخت فون کال کرنا مناسب نہ سمجھی اور انہوں نے دیکھا کہ ہم یا تو بالکل ہی ہار رہے ہیں یا بالکل ہماری جیت پکی ہے تو شاید پھر وہ دوبارہ کال نہ کریں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال انہوں نے تیاری پوری کر کے رکھ لی ہے کیونکہ پہلے ایک ریکویسٹ آ چکی ہے جس کو انہوں نے گول مول کر کے وقت کو ٹالنے کی کوشش کی ہے. کوشش ان کی یہی ہے کہ رہا نہ کرنا پڑے. اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنے 2-4 کلو گوشت کے لیے کسی دوسرے کی پوری بھینس ذبح کروا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ اسی سوچ کی یہ اسیر ہیں نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری کہ انہیں اپنے مخالف عمران خان کو جیل میں رکھنے کی ضد ہے یا خوف ہے. اس کے چکر میں یہ امریکی صدارتی الیکشن اور کتنے ایم این اے جو ان کے ایوان نمائندگان کے ارکان ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کو یہ الیکشن ہروانے کے لیے یہ تیار ہے. خود یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتے, سیاسی تکلیف جو انہیں آئے گی عمران خان کی رہائی سے. تو ناظرین, ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 4 نومبر کو رہائی کے بعد عمران خان زمان پارک جانا چاہتے ہیں اور اسی لیے بشرا بی بی کو بھی انہوں نے زمان پارک جانے کا کہا ہے اور وہ پشاور سے واپس زمان پارک جا چکی ہیں. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی اور درخواست گزار عمران خان کے وکیل سے کہا کہ آپ کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کو اس کیس میں ضمانت دی جا چکی ہے. بانی پی ٹی آئی پر بھی وہی الزام ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ تو عورت تھی, یہ مرد ہے, رول آف کنسسٹنسی کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پر ناظرین رجسٹرار آفس کا اعتراض یہ بھی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ضمانت نامہ جولائی کا ہے جبکہ یہ کیس ستمبر کا ہے, یعنی کیس کے اندراج سے پہلے کا ضمانت نامہ ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹیکنیکل اعتراض تھا. تو درخواست گزار عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جناب, جب ملزم جیل میں ہو تو ہم بہت سے ضمانت نامے بنوا کر رکھ لیتے ہیں دستخط کروا کر, اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت انہیں استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ سائن اصلی ہیں اور عمران خان نے ہی ضمانت نامہ دیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکیل جو سینئر وکیل اس موقع پر موجود تھے شاہ خاور, ان کو روسٹرم پر بلایا اور عدالت کی معاونت کے لیے رائے مانگی. اور تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ عمومی پریکٹس ہے اور ضمانت نامے دستخط کروا کر ایک سے زیادہ رکھ لیے جاتے ہیں جب ملزم جیل میں ہوتا ہے, کیونکہ جیل میں موجود ملزمان تک بار بار رسائی مشکل ہونے کی وجہ سے عدالتیں بھی پھر اس معاملے سے صرف نظر کرتی ہیں. تو ناظرین, عدالت نے پھر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 4 نومبر کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی اور فریقین کو آج ہی نوٹسز جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا اور ریمارکس دیے کہ قانون پر عمل ہوگا, قانون پر. تو اس ریمارکس سے جو بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اور زوردار ریمارکس دیے عدالت نے, جاتے جاتے اشارہ دے دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. اور اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ظاہر ہو رہی ہے, یہ امید بند رہی ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں 4 نومبر کو ضمانت ہونے جا رہی ہے. تو ناظرین, پیر 4 نومبر کو وہ جیل سے باہر ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں ان میں سمجھ لیں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے اور زمان پارک میں بھی صفائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو ناظرین, اب چلتے ہیں جو چین کے معاملے میں جو ہمارے محترم المقام عظیم وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار, انہوں نے جو بہت بڑی بونگی ماری ہے اس کی کچھ تفصیل سن لیں. چین کے جو سفیر ہیں جیانگ جی ڈونگ,
انہوں نے پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کیا اور اس سیمینار کا انعقاد کیا تھا مشاہد حسین کی جو NGO ہے اس نے، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے نام سے۔ یہ مختلف تقریبات بھی کرواتی ہے، ریسرچ بھی کرتی ہے پاک چین تعلقات کے حوالے سے، اور پاک چین تعلقات کے حوالے سے رائے عامہ بھی ہموار کرتی ہے۔ یہ تو تقریب ہے وہ چین کے 75ویں قومی دن کے حوالے سے تھی، اور اس میں جو وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم ہیں جناب اسحاق ڈار بھی مدعو تھے۔ تو حکومت کی اعلیٰ سطح کی جو نمائندگی تھی اس کی موجودگی کے پیش نظر جب چینی سفیر کو خطاب کی دعوت دی گئی تو انہوں نے پیشکش کی اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ جو دہشت گردی ہے جس میں چینی انجینئرز ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، چینی باشندوں کی، چینی شہریوں کی، تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ ایسے حالات میں ہم اپنا چینی جو ہے یہ یہاں پر CPEC میں کام جاری رکھ سکیں۔ اس لیے اگر پاکستان چاہے تو چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو ایک پازیٹیو سینس میں یہ بات کی کہ جناب پاکستان کی حکومت اگر اس طرف چاہتی ہے کہ جو دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے CPEC کے خلاف خاص طور پر اس کے خاتمے میں وہ مخلص ہے تو پھر ہم اس حوالے سے چین بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب سمجھ لیں دینے کی کوشش کرتے ہوئے جو ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، جب ان کے حوالے سٹیج کیا گیا تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب چین کے صدر شی جن پنگ نے ہمیں کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں اگر چینی باشندوں کا قتل ہو تو ہم اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان ایک استثناء ہے، ہم اب بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یعنی ایگزیکٹ الفاظ تو اب ہمیں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہے، لیکن ان الفاظ سے تاثر یہ گیا کہ چینی پاکستان میں مرتے رہیں کوئی پرواہ نہیں، چین ان پروجیکٹس پر کام کرتا رہے گا۔ اور جو اس سفیر صاحب نے اظہار تشویش کیا ہے یا وارن کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو CPEC پھر آگے نہیں چلے گا، تو اس پر ناظرین جو چینی سفیر تھا اسحاق ڈار کی جب تقریر آخری تھی، جب وہ تقریر ختم ہو گئی تو چینی سفیر نے کہا کہ جناب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، جو گفتگو انہوں نے کی ہے وزیر صاحب نے، میں اس حوالے سے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں یا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور جب انہوں نے جواب دیا تو موقع پر ہی پورا ادھار لگی لپٹی رکھے بغیر چکا دیا اور کہا کہ جو چینی صدر کے حوالے سے جو اسحاق ڈار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو استثناء ہے، یہاں پر بھلے جتنے مرضی چینی مرتے رہیں، ہم یہاں پر CPEC پر کام جاری رکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں، چین دنیا بھر میں پاکستان سمیت اپنے شہریوں کی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے دو ٹوک تردید کر دی کہ چینی صدر نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ جس کا اسحاق ڈار دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ پاکستان میں چینی باشندوں کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، وگرنہ چین یہاں سرمایہ کاری جاری نہیں رکھ سکے گا، چینی شہریوں کی حفاظت ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ تو ناظرین اسحاق ڈار نے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق دور میں بھی بڑیاں بونگیاں لگائی تھیں اور بطور وزیر خزانہ اعداد و شمار میں ہیرا پھیری انہوں نے کی تھی اور IMF کو دھوکہ دیا تھا، تو اس پر پھر IMF نے ان پر جرمانہ بھی کیا تھا۔ یہ تو ان کی اپنی وزارت خزانہ کے حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن جو وزارت خارجہ سے تو ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بڑی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد اگلا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ صدر زرداری آصف علی زرداری اپنے نواسے کی پیدائش کے موقع پر اپنی بیٹی بختاور بھٹو کے ہاں گئے دبئی میں، اور جب وہ طیارے سے اتر رہے تھے تو ان کا جو پاؤں ہے وہ سلپ ہو گیا اور پاؤں میں کچھ موچ آ گئی جس طرح ہوتا ہے، اور جب چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے تو یقیناً بلا شبہ تکلیف زیادہ ہوئی ہوگی یا کوئی خوفناک زخم بھی ہو سکتا ہے،
اس لیے یہ امکان ہے کہ شاید اسی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کیا ہو، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا وہ واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اسی کو جواز بنا لیا کہ انہوں نے صدر زرداری نے کہا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک چل پھر نہیں سکتے، ان کی ٹانگ پر اور پاؤں پر پلسٹر کر دیا گیا ہے، اور اب وہ چین کا جو وہ دورہ ہے انہوں نے 4 نومبر کو چین جانا تھا، 4 سے 7 نومبر تک انہوں نے وہاں پر رہنا تھا اور مختلف تقریبات میں شریک ہونا تھا، اور 5 نومبر کو شنگھائی ورلڈ ایکسپو میں شرکت بھی کرنا تھی، تو انہوں نے یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ لیکن کچھ ذرائع جو ہیں اسلام آباد کے، خاص طور پر وزارت خارجہ کے ذرائع، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات ان 2 واقعات کی وجہ سے خاصے تناؤ کا شکار ہیں۔ پہلا واقعہ جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ میں جو جھڑپ ہوئی ہے وزیر خارجہ پاکستان کے اور چین کے سفیر کے درمیان، اور دوسرا جو چین کے صدر کے حوالے سے ایک جھوٹا اور غلط دعویٰ کیا اس کی وجہ سے، اور تیسرا پھر چین کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے ان کی جو سرزنش کی گئی اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، ان سب چیزوں کی وجہ سے چین کا بھی سخت غم و غصہ ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شاید ہم آپ کے صدر کا اب شایان شان استقبال نہ کر سکیں، اور انہیں یہاں چین میں میڈیا کی طرف سے کچھ سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے، اور ہم میڈیا کو نہ روک سکیں، کیونکہ چینیوں کے نزدیک اور چین کے میڈیا کے نزدیک، جس طرح باقی دنیا کے ہر ملک کے نزدیک اپنے شہریوں کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، ماں سوائے پاکستان کے واحد ملک ہے کہ عوام مر رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ بھی جو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے مہنگائی کے ذریعے اور ریاستی جبر و تشدد کے ذریعے، تو ہمارے ملک میں تو شہریوں کی زندگی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے شہریوں کی زندگی کو ناظرین اس طرح اہمیت دیتی ہیں کہ ایک امریکی اگر یہاں پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو پوری دنیا میں طوفان آ جاتا ہے۔ تو چینیوں نے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے کتنا اسٹینڈ لیا کہ ان کے سفیر نے اٹھ کر دوبارہ یہ بات کی، اور سمجھ لیں کہ وزیر خارجہ کو لتاڑ دیا اور کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا صدر ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد چین والوں نے ہمارے صدر کا جو دورہ ہے وہی بالکل ملتوی کروا دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو یہ کہیں کہ انہوں نے کینسل ہی کر دیا۔ تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ صرف 3 روز پہلے ہی طے ہوا تھا، اور یعنی یہ نہیں کہ بہت پہلے سے طے شدہ تھا، یہ واقعہ پیش آنے سے چند روز پہلے ہی یہ طے ہوا تھا، اور اوپر سے یہ بہت بڑا جو بونگی مار دی ہے اسحاق ڈار نے، اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں، ہم نے آپ کو بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، بلکہ واقعہ نہیں ایک محاورہ سنایا تھا کہ اگر آپ کسی اندھے کو قافلہ سالار بنائیں گے تو وہ قافلے کو کسی کھائی یا گڑھے میں گرا دے گا۔ تو جس طرح کا یہ وزارت خارجہ کے حوالے سے بالکل اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے جس بندے کو، اسحاق ڈار ایک ایسا آدمی ہے، اور ایک مثال ہے کہ صرف سمدھی ہونے کی وجہ سے، نواز شریف کا سمدھی ہونے کی وجہ سے یہ ملک و قوم پر مسلط ہے، اور اسے وزارت خارجہ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا تو اب یہ بھی کہنا ہے کہ خود ریاستی اداروں کی طرف سے بھی سخت رد عمل آیا ہے کہ آپ نے ہم بڑی مشکل سے حالات کو سدھارتے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی بونگی مار کر حالات خراب کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ نے برطانیہ اور برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے سے بونگی ماری، اور اب یہ چینی سفیر اور چینی صدر کے حوالے سے بونگی مار دی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہاں بھی ان میں بھی ایک بار پھر تناؤ آ گیا ہے۔ سعودی عرب سے تناؤ پہلے ہی چل رہا تھا، چین کے ساتھ بھی کسی حد تک تناؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی بات انہیں زیادہ پنچ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کی بہت وضاحت کرتے کرتے کہتے ہیں سوا ستیاناش کر دیا ہے۔ مردہ بولتا ہے کفن پھاڑ کے بولتا ہے، یہ بولے ہی کبھی ان کا وزارت خارجہ امور کے حوالے سے اسحاق ڈار کی کوئی اچھی لیول کی آپ نے گفتگو یا بیان نہیں سنا ہوگا، جب سنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا مردہ بولتا ہے اور کفن پھاڑ کے بولتا ہے، اور کفن پھاڑ کے وہ بولے ہیں۔ تو بہرحال جو زرداری صاحب ہیں وہ ان کا جو نواسہ ہے محترمہ بختیار بھٹو کا جو تیسرا بیٹا ہے میر ذوالفقار علی پیدا ہوا تھا، تو اس پر ہم جناب نانا آصف علی زرداری صاحب کو بھی اور جو ماموں صاحب ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، ان دونوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ جو بیٹی اور داماد کے پاس اب زرداری صاحب کا جو
قیام ہے وہ کچھ طویل ہو جائے گا. چلو اس کا نقصان بھی ہوگا, جو بچے ہیں چھوٹے وہ خوش ہوں گے کہ نانا ابو جو ہیں یہ اب زیادہ دن رہ کر جائیں گے ہمارے گھر میں. ایک اور جاتے جاتے خبر سن لیں ناظرین کہ عدالت سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے, ذرائع کا کہنا ہے, اور جو ہمارے بڑے سینئر یوٹیوبر ہیں اور اینکر پرسن جناب ہارون الرشید صاحب, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آئینی بینچ کی عدم موجودگی میں بھی جو عدالت ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے گی, اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے بھی جو درخواست تھی اسے 2 ہفتوں میں اس درخواست پر اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے. بہرحال 8 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے, اور تمام اہم فیصلے اور تمام اہم جو چیزیں ہیں وہ 5 نومبر کے عام امریکی انتخابات کے بعد رکھے گئے ہیں. ہم اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں. یہ واحد اہم واقعہ ہے یا اہم چیز ہے جو 5 نومبر سے پہلے رکھی گئی ہے, وہ عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بھی رہائی ہونے والی ہے, اس میں بڑی حد تک صداقت بھی نظر آ رہی ہے. جو بھی تازہ صورتحال ہوگی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.